अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अपने प्यारों के साथ हँसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरी दुआ है जो मेरे बहन भाई परेशान हैं या किसी मुश्किल में हैं, अल्लाह पाक सब के लिए आसानी पैदा फ़रमाए, सबकी मुश्किलात हल फ़रमा दे और सबको सेहत भरी और खुशियों भरी बहुत लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो एक सिस्टर की स्टोरी पे बेस करती है जिनकी अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी है। उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी से लड़ के उन्होंने ज़िंदगी के अंधेरों से कैसे वो रोशनी में गई, कैसे उन्होंने इतने मुश्किल हालात को फ़ेस करके हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सिर्फ़ अल्लाह पे तवक्कुल किया, किसी इंसान पे नहीं किया। सब लोगों ने उन्हें छोड़ दिया लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी दुआओं को कंटिन्यू रखा, बिल्कुल उम्मीद नहीं हारी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, सब ने मिल के, घर वालों ने, किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। फिर अल्लाह पाक ने उन्हें ज़मीन से अर्श पर पहुंचा दिया, सिर्फ़ उनके तवक्कुल की वजह से और अस्तगफिरुल्लाह की बरकत की वजह से। हमें नहीं पता होता हम दिन में कितने गुनाह कर रहे होते हैं। हम इतनी नाफ़रमानी करते हैं अल्लाह पाक की, हम बहुत गलत कर रहे होते हैं इवन के लोगों के साथ। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो हमारे नामा-ए-अमाल में गुनाह हमारे लिखे जा रहे हैं। हमारी दुआओं में वो रुकावट आ रहे होते हैं। हम सोचते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन असल में हमने इतने गुनाह किए होते हैं कि वो हमारी दुआओं में रुकावट बन रहे होते हैं। जब तक हम उन गुनाहों की अल्लाह पाक से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हमारी दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए हमें दुआ की कबूलियत के लिए सबसे पहले चाहिए कि हम अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के अपने सब गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह से रो के दुआएं मांगें। अल्लाह से हम बिल्कुल जैसे बच्चे रोते हैं अपनी माँओं के सामने, हम हमें हमारी माएँ खाली हाथ नहीं लौटाती। तो अल्लाह पाक तो 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम फिर क्यों नहीं माँगते? हम फिर क्यों अल्लाह के सामने रोने से शर्मा रहे होते हैं? हम कहते हैं हमने इतने गुनाह कर लिए हैं, हाँ, वो कैसे अल्लाह पाक माफ़ करेंगे? अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि जितने भी इंसान ने गुनाह किए हों, अल्लाह पाक फिर भी वो प्यार करते हैं हमसे। हम देखें अल्लाह पाक कितने रहमान और रहीम है कि हम इतने गुनाह करने के बावजूद वो फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे से नाफरमान बंदों से भी उतना ही प्यार करता हूँ जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। इस तरह अल्लाह पाक तो 70 माँओं से भी ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। तो वो यही फरमाते हैं कि जब तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं, सिर्फ़ मेरा बंदा एक बार मुझे कह दे कि या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर। अल्लाह पाक कहते हैं समंदर की झाग के बराबर भी उसके गुनाह हुए तो अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। हमारे मरने तक हमारी तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं। हमें चाहिए हम हर टाइम अस्तगफिरुल्लाह करें। हमें नहीं पता हम कितने गुनाह कर रहे हैं। हम कदम-कदम पे गुनाह कर रहे हैं और हमें कोई नहीं पता हमारे कब मौत का वक़्त आ जाए। हम आज ज़िंदा हैं, कल हम इस टाइम कब्र में हों। हम अभी खा पी रहे हैं, कल हम इस टाइम ना खा पी रहे होंगे। हमें कुछ भी नहीं पता। इसीलिए कहते हैं मौत बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। तो हम फिर किस उसमें हम गुमराही में हैं कि हमारी ज़िंदगी शायद हम इतने फ्यूचर के प्लान्स लिए बैठे होते हैं और हमें अगले मिनट का नहीं पता कि हमारे साथ अगले मिनट क्या हो जाए। अल्लाह से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें गुनाहों से बचना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है। उनकी उनके हुक्म की अताअत करनी चाहिए। चलें अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये सिस्टर कहती हैं कि हम 5 बहनें हैं और हमारे पेरेंट्स हम रहते थे एक घर में। छोटा-सा घर था, नॉर्मल था जो उनकी फैमिली के लिए इनफ़ था। कहती हैं हमारे हालात पहले बहुत अच्छे थे। मेरे कहती हैं मेरे अब्बू की जॉब थी, हम बहुत हँसी-खुशी रह रहे थे। एकदम ऐसा हुआ कि उन्हें जॉब से निकाल दिया। कुछ अरसा गुज़ारा होता गया, सेविंग से गुज़ारा होता गया। वो ट्यूशन पढ़ाती थीं बहनें, 2-3 बहनें ट्यूशन पढ़ाती थीं। एक बहन सिलाई-कढ़ाई का काम करती थीं। कहती हैं हमने इस तरह गुज़ारा किया लेकिन एक टाइम आया ट्यूशन वाले बच्चों ने भी छोड़ दिया। उनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई और कोई बच्चे ट्यूशन के लिए नहीं मिल रहे थे। इसी तरह सिलाई-कढ़ाई का काम भी कहते हैं हमने छोड़ दिया था। बहन की तबीयत ख़राब हो गई थी,
یا وہ ٹینشنس لے لے کے کہ گھر کے حالات ایسے ہیں. یہ بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس میں وہ چلے گئے تھے اور ان کی مدر کی آلریڈی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی تھی. پھر پھر ان کے اس طرح ابو نے بھی بہت زیادہ قرض لے لیا. اس طرح ان کا پورے 7 لاکھ کا قرض چڑھ گیا ان کے اوپر. وہ کہتی ہیں ہم دن رات ہم اتنے پریشان رہتے، کبھی ہم کھانا کھاتے تھے، کبھی ہم ایسے ہی سو جاتے تھے. مینس ان کے اتنے برے حالات ہو گئے تھے. پھر انہیں کسی نے بتایا کہ آپ استغفر اللہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سب گھر والے مل کے کریں. کہتی ہیں ہم نے وہ بات مانی. ہم سب گھر والے بیٹھ جاتے تھے، صبح اٹھتے، وضو کرتے، پہلے گھر کا کام کر کے سارے صاف جگہ پہ صاف کپڑے پہن کے ہم سب بیٹھتے اور اپنی اپنی تسبیح لے کے ہم بالکل لاتعداد ہم پڑھتے، استغفر اللہ پڑھتے. کہتی ہے پورا دن ہمارا ایسے گزرتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، نہ ہمیں کوئی کھانے کا ہوش ہوتا نہ کسی چیز کا. مینس بالکل ہم اللہ کی یاد میں نا بالکل گڑ گڑا کے ہم معافی مانگتے تھے اور ہر ٹائم بس صرف استغفر اللہ ہمارے گھر میں چل رہا تھا. کہتی ہیں ہم دن میں کبھی لاکھ ہمارا کمپلیٹ ہوتا، کبھی 2 لاکھ کمپلیٹ ہوتا. ہم اتنی سپیڈ سے اور اتنی زیادہ تعداد میں پڑھ رہے تھے. کہتی ہیں پہلے 1 لاکھ کمپلیٹ ہوا، پھر کچھ ہمارے مسئلے حل ہونا سٹارٹ ہو گئے، پھر ہم نے 2 لاکھ کمپلیٹ کیا. اس طرح کہتے ہیں آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پھر ہم نے ایک شاپ بنا لی. ابو نے پیسے جمع کیے، انہیں باہر سے کسی دوست نے ان کی ہیلپ کر دی، ان کے وہاں سے کام بن گیا، انہوں نے ایک شاپ بنا لی. وہ کہتی ہیں ہمارے استغفر اللہ کی مدد سے اتنا کرم ہوا ہم پہ کہ ہم نے ساتھ ہی پھر دودھ اور دہی کی شاپ بھی بنا لی. ایک کریانے کی شاپ تھی، اس کے ساتھ انہوں نے دودھ اور دہی کی بھی بنا لی. ان کی سیل اس طرح ڈبل ہو گئی. وہ کہتی ہے ہمارا مہینے میں آرام سے کبھی 50,000 بچتا، کبھی لاکھ بچ جاتا تھا، کبھی 1.5 لاکھ بن جاتا تھا. کہتی ہے اس طرح ہم نے کرتے کرتے سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کیا. ایک کہتی ہیں کمرہ ٹوٹ رہا تھا، اس کو ہم نے دوبارہ سے نیو بنایا. ایک ہم نے صحن میں ایک چھوٹا سا ایک اور کمرہ ڈال دیا، بہت پیارا سا ہم نے گھر کو نیو کر دیا. کہتی ہے پھر ہم نے اپنی ایک بہن کے لیے، سب سے بڑی بہن کے لیے ہم نے جہیز بنایا. اس کا اچھا رشتہ آیا، ہم نے اس کی دھوم دھام سے جہیز میں ہر ایک چیز دے کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شاندار شادی کر دی. اسی طرح دوسری بہن کا رشتہ آیا، ہم نے اس کے لیے جہیز ایک ایک سیونگ کرتے. جیسی کوئی سیل ہوتی شاپ پہ تو ہم منتھلی جب پیسے آتے ہم ایک نہ ایک چیز لے لیتے تھے اپنی بہن کے لیے. جو چاہے رشتہ نہ بھی آیا ہوتا تھا ہم جہیز پہلے تیار کر لیتے تھے. جیسی دوسری بہن کا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اسی طرح تیسری، چوتھی، پانچویں. کہتی ہے ہم سب بہنوں کی اچھی جگہوں پہ شاندار شادی ہوگی اور جہیز میں اللہ پاک کے کرم سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں سب کچھ دیا. اور اب آج وہ ماشاء اللہ کہتی ہیں ہم پانچوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اور اب ہم پانچوں بہنیں خوشی سے آتی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہیں، ان سے ملتی ہیں، ہم ہنسی خوشی رہتے ہیں. اب کوئی ہمارے گھر میں الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ کہتی ہیں صرف سب کچھ ہوا استغفر اللہ کی برکت سے. کہتے ہیں یہ چھوٹا سا ورڈ ہے، سننے میں دیکھیں صرف استغفر اللہ، کچھ لوگ پورا پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں. فضیلت دونوں کی ہے، سیم ہے، کیونکہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن سب سے شارٹ جو ہے وہ استغفر اللہ ہے. کہتی ہے میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ جو بھی میرے بہن بھائی کسی پریشانی میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، جو ان کا سالوں سے کام نہیں بن رہا، آپ یقین کریں آپ میرے کہنے پہ ایک بار ضرور آزما کے دیکھیں. اللہ پاک کے کلام کو ویسے آزمانا نہیں چاہیے، لیکن آپ ایک بار اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے دیکھیں. آپ کو اتنا سکون آئے گا، کیونکہ ہمارے دل پہ جو ہم سکون محسوس نہیں کر رہے ہوتے وہ گناہوں کی ہمارے دل پہ بوجھ ہوتا ہے. جب ہم اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا لیں گے تو اللہ پاک ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ استغفر اللہ کرو، میں آسمان سے بارش برساؤں گا، 1000 قسم کے فروٹس، سبزیاں، ہر چیز برساؤں گا، بے اولادوں کو بیٹوں سے نوازوں گا. اللہ پاک نے استغفر اللہ کی خود فضیلت بیان کی ہے، تو ہم پھر کیوں نہیں استغفر اللہ کرتے؟ ہم کیوں گناہ کا سوچ کے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت گنہگار ہیں، اللہ پاک ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ ہم نے ایک بار استغفر اللہ کرنا ہے، صرف دل سے ہم نے ایک بار بھی بول دیا نا،
وہ ہمارے 1000 بار بولنے کے سب سے زیادہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے سامنے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، ہر ایک چیز کی صرف کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ 1000 نفل پڑھیں رات کو اٹھ کے تہجد میں، یا کوئی نفلی عبادت کریں، اس میں آپ 1000 نفل پڑھ رہے ہوں اور اس میں سے کوئی ایک نفل بھی، 2 نفل بھی آپ کا دل سے نہ پڑھا گیا ہو، مینس ہر نفل میں آپ کی دنیاوی باتیں مائنڈ میں آ رہی ہو، پورے دن کے خیالات آپ کے مائنڈ میں گھوم رہے ہو، تو وہ پھر زیادہ میٹر نہیں کرتے اللہ پاک کے سامنے۔ اللہ پاک کو چاہیے ہمارے دل سے نکلی ہوئی دعائیں، کہتے ہیں نا جب دل کے تار ہلتے ہیں تب عرش کے تار ہلتے ہیں۔ ہم دل سے تڑپیں گے، دل سے تڑپ کے مانگیں گے، رو کے مانگیں گے، دل کو صاف کر کے مانگیں گے، تو اللہ پاک بھی پھر بہت بے نیاز ہے۔ اللہ پاک پھر ایسے آپ کو نوازے گا کہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہو رہی ہے وہاں سے آپ کو چیزیں ملنا سٹارٹ ہوں گی۔ آپ بلیو نہیں کریں گے، ہر کسی کا لائف کا ایکسپیرینس ہے، میرا اپنا لائف کا ایکسپیرینس ہے۔ آپ سچے دل سے کوئی چیز مانگ کے دیکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا وہ آپ کو کبھی ملے نا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے صرف اللہ پاک پہ پورا یقین کرنا ہے، اپنی دعاؤں پہ ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے شک نہیں کرنا کہ میری دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ نے دعا کر کے اللہ پاک پہ چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور اللہ کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا چیز ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ٹائم پہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری قبول نہیں ہو رہی یا ہم وظیفے کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر آپ نے دل سے مانگا ہے، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی دعاؤں میں، آپ نے اپنی نیت بالکل صاف کر کے مانگ رہے ہیں، رو کے مانگ رہے ہیں، کوئی نفلی عبادت آپ نے نہیں چھوڑی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہ چیز نہ ملے۔ اللہ پاک کو اس کی 2 شرطیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ دیر کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن آگے جا کے ایک مخصوص وقت پہ وہ چیز آپ کے سامنے ایسی لائی جائے گی کہ آپ خود سوچیں گے، آپ اللہ پاک کو یہ سینٹنس بولیں گے کہ اللہ پاک یہ تو میں نے اتنے سالوں پہلے دعا مانگی تھی، یہ کیسے آج قبول ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے مانگی تھی اس ٹائم اللہ پاک نے آپ کی قبول فرما لی، لیکن اس ٹائم آپ وہ چیز کو لینے کے، اڈاپٹ کرنے کے، یوز کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس پورے سال میں تیار کیا اس چیز کے لیے، اس انسان کے لیے، چاہے کوئی انسان آپ کی زندگی میں اللہ پاک لانا چاہ رہے ہو، کوئی چیز لانا چاہ رہے ہو، کوئی ایسا مین اپرچونٹی لانا چاہ رہے ہو، پہلے وہ آپ کو تیار کریں گے تاکہ جب وہ چیز آپ کے سامنے اللہ پاک لائے تو آپ اسے خوشی سے ایکسیپٹ کریں، اور آپ اس کو فزیکلی بھی مینٹلی بھی ایکسیپٹ کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ تو جب آپ اس لائن پہ یقین کر لینا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، تو آپ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی نا امید نہیں ہوں گے۔ بس اللہ سے مانگے، اللہ پہ چھوڑ دیں، دنیا سے امید لگانا چھوڑ دیں، دنیا سے مانگنا چھوڑ دیں۔ جب دینے والا اللہ کی ذات ہے تو پھر ہم لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہر بات اللہ سے کرے، اللہ کو بیسٹ فرینڈ بنا لے اپنا، جیسے ہم کسی فرینڈ سے شیئر کرتے ہیں بات، آپ ہر بات اللہ سے کریں، آپ کو ایسا فیل ہوگا لٹرلی کہ آپ کو آگے سے جواب مل رہے ہیں۔ آپ دل سے مانگ کے دیکھیں، آپ کو سیم ایسا فیل ہوگا کہ آپ کی دل میں وائبس آئیں گی کہ ہمارے ساتھ کوئی چیز ہے، کوئی نورانی چیز ہمارے پاس ہے، ہمیں آگے سے جواب دے رہی ہے۔ یہ ایکسپیرینس آپ کو تب ہوگا جب آپ اٹھیں گے، راتوں کو اٹھیں گے، اللہ پاک سے باتیں کریں گے، تہجد پڑھیں گے، دل سے استغفر اللہ کریں گے، اکیلے بیٹھ کے کوالٹی وائز اللہ پاک کا ذکر کریں گے، تو پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی کیسے میریکلز ہوتے ہیں، اس پہ آپ بلیو رکھیں۔ ایسا نہیں ہے میریکلز ہوتے، اس دنیا میں جس نے اللہ پاک پہ یقین کیا ہے اس کے ساتھ میریکلز ہوئے ہیں۔ میرے اپنے لائف ایکسپیرینس ہے، لوگوں کی لائف ایکسپیرینس ہے، میریکلز ایسا جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتے ان پہ بلیو نہ کیا کریں۔ جن کا ایمان پختہ ہوگا، جو سچے دل سے اللہ پاک کی نعمتوں کو، اللہ پاک کی ہر بات کو مانتے ہوں گے، ان کے کرم کو مانتے ہوں گے، تو ان کے ساتھ میریکلز ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب بہن بھائیوں کی ہر خواہش نصیب فرمائے۔
اللہ پاک کی ہر نعمت انہیں نصیب فرمائے اور ہمیشہ خوشیوں سے رہنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب میں ملوں گی آپ سے اپنی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ایک نیکسٹ میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔